عبداللہ परिवार की लैंड लीज कहानी। लैंड लीज कहानी इसलिए अब्दुल्ला परिवार की इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुपुत्री कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट में उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिस लिस्ट में उनका नाम भी है और उनको अवैध कब्जाधारी बताया गया है। उस लिस्ट के नतीजे में जो कागजात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने कोर्ट के समक्ष रखे, उन्हीं कागजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज है लीज ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पस। ये लीज डीड जो है 1 दिसंबर 1976 को की गई और ये वो समय है जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर लीडर नेता और जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोबारा से सत्ता में आए थे। उन्हें एमएलसी बनाया गया था। एमएलसी बनाने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस समय सत्ता में थे और 1 दिसंबर 1976 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और फारूक अब्दुल्ला, तारिक अब्दुल्ला और सुरैया अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और तारिक अब्दुल्ला बेटे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, सुरैया अब्दुल्ला उनकी बेटी हैं, श्रीनगर के रहने वाले। ये लीज डीड उनके बीच में होती है। इस लीज डीड में ये कहा जाता है कि आपको किराया देना होगा और साथ में ये भी आपको किराया देना होगा, जमीन की बात की जाती है और फिर कहा जाता है कि आपको ये जमीन ट्रांसफर की जाती है। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर रेवेन्यू NDK 249 ऑफ 1976 25 अगस्त 1976 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इस लीज डीड में यह भी कहा जाता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, on 26th of August 1946 with option of renewal for such further period not exceeding 20 years and such enhanced ground rent as may be determined by the lessor, paying therefore during the said term of 40 years the annual ground rent of rupees 122.80 122 रुपया 80 पैसा ग्राउंड रेंट तय किया जाता है प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द एरिया ट्रांसफर्ड। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 9 कनाल 14 मरले 145 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। तारिक अब्दुल्ला को 2 कनाल 14 मरले और 136 स्क्वायर फीट का एरिया दिया जाता है और सुरैया अब्दुल्ला को 3 कनाल 18 मरले और 263 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। और इसमें साफ तौर पर लीज में यह भी कहा गया है कि ये जो आपको जमीन दी जा रही है इसके ऊपर ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपको दी जा रही, आप अपना मकान तामीर कर सकते हैं और उसके अलावा बाकी तमाम अलग अलग शराइत इसमें रखे जाते हैं। और एक शर्त यह भी है कि लेसी जो है वो ग्राउंड रेंट 122 रुपया प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द एरिया वो जो है वो पे करेगा। और 122 रुपए को लेकर भी ये कहा गया कि ये 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है, यानी एक आप अप्रैल के महीने में ग्राउंड रेंट पे करेंगे, उसके बाद आप अक्टूबर के महीने में ग्राउंड रेंट पे करेंगे। एक साथ आपको ये ग्राउंड रेंट पे करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जब लीज खत्म हो जाएगी उसके बाद लेसर को, यानी दोबारा से आप ये नजूल की जो लीज आपके साथ हुई है, जो जमीन आपके पास आई है, जब ये लीज का पीरियड खत्म हो जाता है आप इस जमीन को जो है वापस हुकूमत के हवाले कर देंगे और जिस तरीके से हुकूमत को लगेगा हुकूमत उसका इस्तेमाल करेगी। उसके बाद इसी लीज की ये कंडीशन में ये भी है कि अगर लीज के दौरान भी किसी भी वक्त हुकूमत को ये लगता है कि जो जमीन आपको दी गई है उस जमीन को किसी लोगों के काम के लिए या उस जमीन के ऊपर अस्पताल बनाने के लिए, उस जमीन के ऊपर कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी जरूरत है, तो गवर्नमेंट सरकार के पास ये इख्तियार होगा कि वो उस बिल्डिंग को भी और उसके साथ में जो भी अपार्टमेंट्स आपने बनाए होंगे उन तमाम को आपसे वापस ले सकता है, बशर्ते कि वो कॉम्पेंसेशन आपको देगा उस बिल्डिंग के लिए, उन तामीरात के लिए जो आपने नजूल की जमीन के ऊपर की होंगी। यानी अगर आपने नजूल की जमीन के ऊपर अपना मकान बनाया है तो हुकूमत आपको उस मकान का कॉम्पेंसेशन दे सकती है
حکومت آپ کو اس مکان کے لیے کمپنسیٹ کر سکتی ہے. جو کچھ بھی تعمیرات آپ نے اس کے اوپر کیے ہوں گے, جو کچھ بھی کنسٹرکشن آپ نے اس کے اوپر کی ہوگی, اس کے لیے وہ آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ لیز ختم ہو جاتی ہے, اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو رینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو جس کے پاس یہ لیز پر زمین ہے اس کو اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ کمپنسیشن کلیم کر سکتا ہے. وہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بنا ہے ان تمام چیزوں کو کلیم نہیں کر سکتا. تو یہ اس طریقے سے لیز ہوئی, اور لیز ہوئی 1 دسمبر 1976 کو. اور یہ کہا گیا اس لیز میں کہ 40 سال کے لیے یہ لیز شروع ہوگی 26 اگست 1946 سے. یعنی لیز 1976 میں سائن ہوئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ لیز جو ہے شروع ہوگی 26 اگست 1946 سے. یعنی 1986 میں جا کر اس کے 40 سال پورے ہوں گے, اور 1986 میں دوبارہ لیز رینیو ہوگی, اور پھر جا کر 2026 میں اس کے اگلے 40 سال مکمل ہوں گے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد لیز کے رینیول کی باری آتی ہے. 1986 میں یہ لیز رینیو نہیں ہوتی. کن وجوہات پر رینیو نہیں ہوئی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو نزول کی ان زمینوں کو لے کر کاغذات ہیں, ان کاغذات کی تلاش میں پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ اور جموں کشمیر کا ڈویژنل کمشنر کشمیر کا دفتر لگ گیا ہے کہ آخرکار جتنے بھی کاغذات اس لیز سے جڑے ہوئے ہیں وہ گئے کہاں, کرایہ کتنا بھرا گیا ہے, کرایہ بھرنے کی رسید, اور اگر کرایہ بھرا گیا ہے تو اس کا ریکارڈ کہاں پر ہے, اس کی تلاش بھی جموں کشمیر کی سرکار کر رہی ہے. آخرکار یہ ریکارڈ گئے کہاں کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد 23 فروری 1999 میں نے آپ کو کہا کہ لیز ہوئی جب شیخ محمد عبداللہ برسر اقتدار آئے, اور اس کے بعد لیز کو رینیو ہونا چاہیے تھا 1986 میں, نہیں ہوئی. اس کے بعد لیز رینیو ہوتی ہے 23 فروری 1999. آپ کو یاد ہونا چاہیے 23 فروری 1999 کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے مکھیہ منتری تھے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں لیز رینیو کی جاتی ہے 6 مرلہ 6 کنال 3 مرلہ کی, خسرہ نمبر 8 and 8, one situated in state Sonwar, locality Gupkar, Srinagar, in favor of the following persons. اس میں 2 کنال 14 مرلہ طارق عبداللہ کے نام پر, 2 کنال سریا عبداللہ کے نام پر, اور 1 کنال 18 مرلے نائلہ مٹو کے نام پر, ڈاکٹر علی محمد مٹو کی بیٹی ہیں, ان کے نام پر یہ جو ہے لیز کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, لیز کو رینیو کیا جاتا ہے. اور کیا گیا 23 فروری 1999 کو جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ برسر اقتدار تھے. اس کے بعد ایک اور چٹھی اس میں ہے 21 جنوری 2009 کی. 21 جنوری 2009 سطح میں عمر عبداللہ ہیں, جموں کشمیر کے مکھیہ منتری ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ گزارش کرتے ہیں کہ 2 کنال 14 مرلے 136 اسکوائر فیٹ کی جو نزول کی زمین ریونیو اسٹیٹ سونوار گپکار میں ہے, اسے ٹرانسفر کیا جائے. اور ٹرانسفر کیوں کیا جائے اس کی وجوہات بھی آپ سنیے. اس میں ذکر ہے پہلے کہ 23/2/1999 کو 6 کنال 13 مرلے 127 اسکوائر فیٹ کا جو یہ ایریا ہے گپکار میں ریونیو اسٹیٹ سونوار شری نگر کی سب سے قیمتی جگہ پر, اسے لیز کیا تھا گورنمنٹ نے طارق عبداللہ کو, اور اس میں سے اس 6 کنال میں سے 2 کنال کے قریب طارق عبداللہ کو دیا گیا تھا. لیکن طارق عبداللہ نے ڈبل سٹوری ایک بلڈنگ اس کے اوپر بنائی, اور اس کے بعد 2005 میں طارق عبداللہ کی وفات ہوتی ہے. طارق عبداللہ کی وفات کے بعد ان کے بھائی اور بہن ڈاکٹر فاروق عبداللہ, ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال, محترمہ خالدہ شاہ, محترمہ سریا عبداللہ, اور بیٹے اور بیٹیاں جو شیخ محمد عبداللہ کی ہیں, ان تمام کے لیے کہا گیا کہ یہ ہیں طارق عبداللہ کے اب والی وارث. لیگل ہیئرز اور سکسیسرز ہونے کے ناطے زمین جو ہے وہ میوٹیٹ ہوتی ہے ایپلیکنٹ کے نام پر, اور یہ کہا گیا کہ ان کے بھائی اور بہنوں کے نام پر. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال, محترمہ خالدہ عبداللہ اور سریا عبداللہ نے یہ گھر جو ہے جسے طارق عبداللہ جس کے مالک تھے, انہوں نے اسے توفتاً
یعنی گفٹ ڈیڈ کے طور پر جو ہے انہوں نے اسے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو دیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہی اس کی پوزیشن میں ہے. اور اس کے بعد آگے پھر تفصیل کے ساتھ تفصیل ساری کی ساری دی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ حکومت سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو لیز ہولڈ رائٹس ہیں 2 کنال 14 مرلے 136 اسکوائر فیٹ کے جو گپکار سونوار میں ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے نام پر, وہ لیز ہولڈ رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں. 21/1/2009 کو یہ اپلیکیشن جاتی ہے. ڈپٹی کمشنر شری نگر 31/1/2009 کو اسے فارورڈ کرتے ہیں اور 3 فروری 2009 کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے ایک اپلیکیشن جاتی ہے, جس اپلیکیشن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طارق عبداللہ کے نام پر تھا. اور اس کے بعد طارق عبداللہ کے بعد جو وارث ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ, ڈاکٹر مصطفیٰ کمال, محترمہ خالدہ شاہ, سریا متو, ان تمام لوگوں نے ریلنکوش کیا ہے, باقی تمام لوگوں نے, کہ ہمارا جو حق اس پر ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اب اس کے مالک ہوں گے. تو اس کے بعد جو ہے یہ لیز ٹرانسفر ہوتی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے نام پر, اور آگے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اپنی بیٹی کو یہ نزول کی لیز جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لیز کس کو ٹرانسفر ہوئی, کس کو ٹرانسفر نہیں ہوئی. سوال صرف یہ ہے کہ نزول کی زمین سب سے پہلے شیخ محمد عبداللہ کے دور میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خاندان کے پاس آتی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے دور میں یہ سلسلہ آگے چلتا ہے, اور اس کے بعد عمر عبداللہ کے دور میں جو باقی قانونی کارروائیاں تھیں وہ قانونی کارروائیاں مکمل ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لیز 2026 تک ہے, لیز ویلڈ ہے, لیز الائیو ہے, زندہ ہے, کوئی دقت لیز میں نہیں ہے. لیکن جموں کشمیر کا ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ گپکار, فیئر ویو, ریزیڈنسی روڈ, سونوار, راج باغ, گگجی باغ, ان علاقوں میں کیا ایک عام آدمی کو بھی اتنے سستے داموں پر نزول کی زمین مل سکتی ہے؟ کیا ایک عام آدمی بھی جس جگہ پر اگر کرائے پر آپ نے مکان لینا ہو 40 سے 50 ہزار روپے کرایہ وہاں پر آپ کو دینا پڑتا ہے, وہ بھی مہینے کا, سال کا نہیں, کیا ایک عام آدمی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ ان پوش اور ان قیمتی علاقوں میں 2000 روپیہ 3000 روپیہ مہینہ کے حساب سے کوئی کمرہ کرائے پر لے سکے؟ اور جب حکومتوں نے گراؤنڈ رینٹ طے کیا یا پریمیم طے کیا, پریمیم کو لے کر بھی جو جانکاری مل رہی وہ کچھ 44,000 کے قریب کا پریمیم ہے جو پے کیا گیا ہے. میں نے کہا نا آپ کو کہ اس وقت سب سے بڑی مشکل جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈ ہی نہیں مل رہا کہ بھائی کہاں گیا وہ ریکارڈ جس ریکارڈ میں یہ تمام تفصیلات ہیں کہ کرایہ کتنا تھا, دیا کتنا, کب سے کب تک ہے. تو یہ تمام سہولیتیں جو جموں کشمیر کے حکمران ہیں ان حکمرانوں کو یہ سہولیتیں وقتاً فوقتاً ملتی رہی ہیں. کوئی غلط بات نہیں ہے, حکمران ہیں, حکمرانوں کو حق بھی ہے کہ انہیں سہولیتیں ملنی چاہیے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جب ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو وہاں پر حکمرانوں کو تو ٹول دینا نہیں ہے, ٹول پلازا پر ٹول دینے کا کام عام آدمی کا ہے. تو یہ سہولیتیں ان کو ملنی چاہیے کیونکہ وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں, وہ عام لوگوں کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ عام جن مانس کی پریشانی میں بیچارے گھلے جا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں. راتوں کو نیند نہیں آتی ان حکمرانوں کو, اس لیے نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی پرجا کو لے کر, اپنے لوگوں کو لے کر بے انتہا پریشان ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی سہولیت حکمرانوں کو ملتی ہے کہ بالکل تھوڑے سے داموں پر ان کو زمین مہیا ہو جاتی ہے, تھوڑے سے داموں پر ان کو ہر طرح کی سہولت ملتی ہے, تو اسی طرح کی سہولت عام آدمی کو بھی دی جانی چاہیے. ایک عام آدمی بیچارہ 5 مرلے کا پلاٹ لینے کے لیے 20 لاکھ روپیہ کیوں خرچے؟ ایک عام آدمی 3 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے لیے 15 لاکھ کیوں خرچے؟ ایک عام آدمی کو اگر دکان کے لیے 4 مرلے زمین گپکار کے اوپر چاہیے تو وہ 40 لاکھ روپیہ کیوں خرچ کرے؟ اس طرح کی سہولیتیں حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی سہولیتیں عام لوگوں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے کنالوں کے حساب سے زمین رکھ سکیں اور سستے داموں پر انہیں زمین ملے. اور یہ جو پالیسی طاقتور لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اسی پالیسی کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو تمام عام لوگوں کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ کنال ہو, مرلہ ہو,
تو غریب سے غریب آدمی بھی یہ خواب دیکھ سکے کہ جناب سونوار پر میرا ایک چھوٹا سا مکان ہو، گپکار پر میں ایک چھوٹا سا مکان بنا سکوں، ریزیڈنسی روڈ پر میرا ایک مکان ہو، یا ریزیڈنسی روڈ پر میری ایک پراپرٹی ہو. کیونکہ جموں کشمیر میں اوقاف کی پراپرٹی، جموں کشمیر میں نزول کی پراپرٹی، جموں کشمیر میں سرکاری پراپرٹی سب سے زیادہ سستے داموں میں آپ کو ملتی ہے. اور آپ سے مراد میری وہ جو طاقتور لوگ سیاسی طور پر ہوں یا سماجی طور پر ہوں، یہ سہولیتیں صرف ان کے لیے ہیں. اب امید اور توقع یہ کہ پرشاسن نے کہا ہے کہ وہ بڑا کچھ بدلنے جا رہے ہیں، تو اس بدلاؤ میں ایک بدلاؤ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو قیمتی کروڑوں روپے کی زمینیں ہیں، یہ عام لوگوں کو بھی لاکھوں اور ہزاروں روپے میں ملنی چاہیے.